बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं नासिश खटक। नाज़रीन, सीपैक का दूसरा मरहला तेज़ी से तरक्की की तरफ गामज़न है। इसमें कोई शक नहीं कि सीपैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की मुआशी तरक्की की ज़मानत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के कुछ दुश्मन ममालिक की तरफ से सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहता है और आए रोज़ मीडिया और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाता है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। नाज़रीन, हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन के बाद सीपैक के मराहिल में तेज़ी देखने में आई है, जो कि अप्रिसिएशन के काबिल भी है। हम आज के प्रोग्राम का फोकस सीपैक के तरक्याती कामों पर रखेंगे। हमने कोशिश की है कि सीपैक के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें सीपैक के तरक्याती कामों के बारे में मालूमात आम आवाम, तजारतकारों, सरमायाकारों और सनतकारों तक पहुँचाई जा सके। हम आज के प्रोग्राम का फोकस टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फील्ड को रखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी मईशत कैसे टेक्सटाइल, हाईटेक टेक्सटाइल जो कि चाइना में है और ग्रीनर टेक्सटाइल से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और साथ ही एग्रीकल्चर फील्ड में चाइना के तजुर्बात और कामयाबियों से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे परमानेंट एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सर, हमने सीपैक के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और अब हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और अब हम एक एक सेक्टर के हवाले से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आम आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो आज हमारा फोकस है मोस्टली टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर के हवाले से। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हालिया दौरे के बाद 7 सेक्टर्स में जो सरमायाकारों की न्यू जो है इन्वेस्टमेंट पे बात हुई, उसके बारे में बताएंगे। वो कौन से सेक्टर हैं, उन पे क्या काम जो है वो स्टार्ट होने लगा है और वो एक एक सेक्टर को आप हमें इन डिटेल में बता सकते हैं। राइट। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने जा रही है। इसमें जैसे कि हमें पता है कि ये दूसरे फेज के अंदर है। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का नाम दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से देखें कि तकरीबन जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट अब तक की तकरीबन $70 बिलियन में राउंड ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें तो जो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर हुई तकरीबन 2200 एकड़ जो गवादर के फ्री जोन पर हुआ काम, और वो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने एक्सप्लोर किया कि इस जो ऑयल रिफाइनरी है एट पसनी, जो पसनी के अंदर जो था उसको एक्सप्लोर किया और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हो रहे हैं। यानी पावर के ऊपर गौर किया, एनर्जी पे गौर किया, ट्रांसपोर्टेशन पे गौर किया और इन सारे लॉजिस्टिक्स पर भी गौर किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होता है आपका लीड टाइम। तो इंपॉर्टेंट बात ये हुई इस दौरा के बाद, वो ये थी कि री एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात हुई। अच्छा, आज जो मैं बात करूंगा उससे पहले मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे तमाम चैम्बर्स का जो कॉमर्स से रेलेवेंट हैं और रिलेटेड हैं, जिनमें लाहौर चैम्बर भी है, फैसलाबाद चैम्बर भी है, कराची चैम्बर भी है। ये तमाम जो हैं इनकी तवस्सुत से हम इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुँचे। कि वजह ये है कि ये जो जिस पे गुफ्तगू करने जा रही हैं, अब ये जेनेरिक गुफ्तगू नहीं होगी। हम ये बात नहीं करें कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है। पहले हम बात करते थे, ये बिल्कुल ठीक है कि रवाबित की बात हुई, उसके अंदर इदारा जाती रवाबित की बात हुई, फिर उसके अंदर मैंने बताया कि जीडीपी पाकिस्तान में है, उधर कायचेक इंडेक्स लगता है। ये सारे मामलात हो गए, फाइनेंशियल मामलात भी तय हो गए। लेकिन अब जो बात की जा रही है वो ये है कि आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है चाइना को। अब चाइना आपके अंदर इंटरेस्टेड हो गया, तो इंटरेस्ट किस किस सेक्टर में लेगा, मैं आसान जुबान कोशिश करूंगा कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आए। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर हम देखें, ये किन किन एरियाज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ जो मेंशन्ड है वो आपका 4 से 5% भी नहीं है। हमारे एक्सपर्ट भी हैं, वो भी आपको बताएंगे टोटल 5% अगर अभी शो किया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, अब जो सेक्टर्स उन्होंने बनाए, तो जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की टीम और सीपैक अथॉरिटी जिसमें खालिद मंसूर साहब भी थे, उन सब ने वहां बैठकर जो प्रिपरेशन के साथ गए, तो यहाँ की जो प्रिपरेशन है वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। यानी जहां पर आपने, अगर आपके पास कुछ प्रिपरेशन नहीं होगी, आप वहां जाके ऑफर क्या करेंगे। तो जो 7 सेक्टर हैं वो पहला एक टेक्सटाइल का है, फिर फुटवेयर का है, फार्मास्यूटिकल का है, एग्रीकल्चर का है,
اور پھر اس کے بعد آٹوموٹو سیکٹر بنتا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بنتا ہے. تو آلموسٹ ساری ہی اس کو نہیں, اس میں ہم نے اس طریقے سے جنیرک چلے ہی نہیں, وہ چیزیں جن کے اندر واقعتاً پوٹینشیل تھا ہم اس تک چلے. اچھا, اب جیسے ہم نے کہا کہ ہم سیریز چلائیں گے اور اس کے اوپر ذکر کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیسو روٹ کیوں ہے. میں تمام بزنس جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام, سی پیک اتھارٹی کا پیغام, اور جو انہوں نے ورکنگ پیپر تیار کیا ہے وہ ان تک بھی پہنچے, اور سارے جو چیمبرز ہیں خاص طور پہ اپنے انڈسٹریلسٹ کو وہاں بلا کر کے ان سب کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں. اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ مڈل ایسٹ, افریقہ اور باقی جو ریسٹ آف جو 3 ممالک ہیں اور کانٹیننٹ ہے ان کے اندر تقریباً 68 کنٹریز کے ساتھ جا کر ملتا ہے, یعنی لگ بھگ آپ کے 70. تو 1/3 آف دا ورلڈ جی ڈی پی جو ہے وہ 62% آف دا گلوبل پاپولیشن ہے وہ آپ کا اس میں بنتا ہے. پھر اگر ہم ٹریڈ کے اوپر بات کریں تو سینٹرل ایشین سٹیٹ کے اوپر یہ رشیا سے آگے جاتا ہے. اب آپ نے جو ٹروئکا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں رہی اور یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. اچھا, اس کو جو گفتگو سے پہلے میں صرف اور صرف تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کے اندر جو ہمارا رہا وہ یہ کہ ہم 4th لارجسٹ ہیں, اس کے بعد ہم 3rd لارجسٹ کنزیومر آف کاٹن کے اندر ہیں, اور 8th لارجسٹ ہیں ہم ایکسپورٹر کے اندر. اچھا, اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا جاتا ہوں. کاٹن کے اوپر جو پچھلے عرصے کے اندر جو معاملات ہوئے تھے, جو حکومتوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور ان کی کاٹن بیلز کی جگہ جہاں پر شوگر وغیرہ کین اور شوگر کین کی کاشت کو زیادہ کر دیا, وہ اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. اور اب جب ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے تو اب ہماری کاٹن بیلز کو جو ہے وہ ترقی جو کاشت کے اوپر اور ایگزیکٹلی اس کی ہارویسٹنگ زیادہ ہوگی. تو اب یہاں دیکھتے ہیں تو ٹوٹل جو ہماری جو کاٹن ہے وہ کمپرائز کرتی ہے 46% آف ٹوٹل مینوفیکچرنگ سیکٹر, اور اس کے اندر جو امپلائز بنتا ہے وہ تقریباً 40% کے قریب بنتا ہے. یعنی جتنے ہمارے ہاری ہیں, ہمارے کاشتکار ہیں, وہ اس صنعت کی طرف جب آئیں گے تو صنعت لگتی ہے تو اس سے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کی زراعت. اب زراعت اور اس کو ہم ذرا ریلیٹ کرنے لگے. اب آپ پوچھیں گے کہ ہم نے یہ 2 سیکٹر کیوں چنے. ہم اس پہ آج ایگریکلچر میں پہلے بات کر رہے ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے. میں پہلے صرف ان کی ڈیمانڈز بتا دوں کہ کن کن ایریاز کے اوپر ہماری بات ہوئی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سیلیکٹ کیا یہ 45th ایئر پلان جو ہے وہ چائنا کے نیشنل ٹیکسٹائل اپیرل کونسل کو CNTAC جو ہے وہ پرووائیڈ کرے گا پاکستان کو انڈسٹری. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر وہ کیا کیا آپ سے چاہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایکسچینج چاہتے ہیں جو ہائی ٹیک ڈریون ٹیکسٹائل اپیرل انڈسٹری کے اندر چاہتے ہیں, ویلیو ایڈڈ فنکشنز چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکسٹائل گروتھ کے اندر جو گلوبل جس کو کیا جاتا ہے ان صنعتوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے اپیرل انڈسٹری اور باقی انڈسٹری جو ہیں وہ گرو کرتے ہوئے آگے چلتی جائیں. اسی طریقے سے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ویژن کو سمجھے کہ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس جو NPC تھی اس نے 11 مارچ کو 2021 کے اندر باضابطہ طور کے اوپر اس کا شروع کیا تھا, اور 2025 کے سالوں پر محیط یہ 14واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا. اب اس کے اندر توثیق بھی کی گئی اور اس کے اندر ایکسپیکٹیشن کے طور پہ جو ہے وہ 19 حصوں کے اندر 65 چیپٹر میں تقسیم کیا گیا. 65 چیپٹرز کے اندر یعنی 19 جو ہیں حصے ہوں گے اس کے سب ڈویژنز, اور اس کو جو ہے وہ تقریباً 65 چیپٹرز کے اندر بنایا گیا, اور اگلے 5 سالوں کے ساتھ چین کے اندر 2035 تک اس ویژن کو پیش کرنا ہوگا. یعنی آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے, آپ کی ایگریکلچر ہے, وہ جوائنٹ ویژن کے تحت یعنی جوائنٹ شیئرنگ کے تحت, ٹیکنالوجی کی شیئرنگ کے تحت, یہ ریڈنڈنٹ کا لفظ اگر نہ بولیں تو ہماری جو سکھ انڈسٹری ہے اس کے ساتھ فلرش کرے گی. اور اس کے آگے میں بتاتا ہوں کہ ٹیکس ویویئر جو ہیں وہ کتنے شاندار دیے گئے. اس کے اندر کمپلیٹ ایگزامپشنز بھی دی گئی ہیں, ان زونز کو کمپلیٹ ایگزامپشن دے دی جائے گی. مینوفیکچرنگ, ملنگ, ویلڈنگ, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو بھی ٹیکسٹائل کے اندر یوز ہوتی ہیں ان سب کے اندر جو آپ کی امپورٹ پروڈکٹ ہے اس کو 100% ڈیوٹی فری کر دیا جائے گا. یہ امپورٹنٹ بات. اچھا, اب میں آگے اس کے تھوڑا سا چلتا ہوں, پھر ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہم ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. اس میں اگر دیکھیں تو جو ہماری CNTAC جو اپیرل کونسل کا جو کے تحت جو ہے وہ ہماری کتنی انڈسٹری کے اوپر کیا گیا,
یہ دیکھیں کہ جو 5% سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے اندر ہم ٹوٹل انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 5% سٹاک ایکسچینج میں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ملک میں ٹوٹل 423 ٹیکسٹائل کی صنعتیں کام کر رہی ہیں. ان میں سے ٹیکسٹائل کی یہ صنعت جو ہے وہ 11.3 ملین اسپینڈلرز ہیں، 3 ملین، بلکہ جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ چیمبر کے فیصل آباد چیمبر سے ہیں یہ، بلکہ میری بات کو توثیق یا تردید کریں گے تو اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اسپینڈلرز ہیں، 3 ملین روٹرز ہیں، تقریباً 4 لاکھ پاور لومز ہیں، 1800 کی جو ہے وہ بنائی مشینیں ہیں، 5.2 ملین کے مربع میٹر کے اوپر پروسیسنگ صلاحیت پر مشتمل تقریباً اس میں 7 لاکھ صنعتی اور ڈومیسٹک سٹچنگ مشینز ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ کے ٹن کی گنجائش والے 21 فلمنٹ یون یونٹ ہے. اس حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو اپریل ٹریڈنگ بیلنس جو پاکستان کا بنتا ہے، میں یہی چاہوں گا، اور جو ہمارے تمام چیمبر کے ہیں وہ لوگ انہی کے توسط سے سن لیں گے، پورے پاکستان کی آواز سنیں گے کہ ہم ان انڈسٹری کے اندر جب کام کریں گے، ہمارے جو ڈومیسٹک کاروباری ہیں وہ اگر جب اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم ایک بہت بڑی انڈسٹری کی طرف چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2 سال پہلے جب میں نے تجزیہ دیا، تقریباً 1.5 سال پہلے، اس وقت 5.5 کی شرح نمو کے ساتھ ہم تھے زراعت کے اندر، اور یقیناً ہم اس کے اندر جو ہے انرجی کی کاسٹ کو، باقی چیزوں کی کاسٹ کو، اس کو دیکھیں گے. جب شراکت داری ہو جائے گی تو پاور سیکٹر کے اندر بھی مزید بہتری آئے گی اور بڑھوتی ہوگی، اور ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیا جائے گا. اور ٹیکنالوجیکل انوویشن یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایمبرائڈری کی یونٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یو پی ایس پہ کیسے چلانا ہے، پاور ٹرن آف کس طریقے سے کرنی ہے، کتنی اس کے اندر یوٹیلائزیشن ہے. سو آپ کے کہنے کا ویسے میں نے جو نتیجہ خاص کیا، آپ نے ساری چیزیں، ساری جو 7 سیکٹرز ہیں وہ آپس میں بھی انٹر لنکڈ ہے، رائٹ؟ سو ہر ایک پہ کام ہونا ضروری ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہم جو ہے یہ 5 سالہ منصوبے کا، ہم اس ویژن کا حصہ ہے، رائٹ؟ سو صرف پاکستان ہی اس کا حصہ بن سکا ہے، اور ماضی میں اب تک جو ہے ایسا کوئی کچھ پیش رفت ہوئی بھی نہیں تھی میرے خیال سے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم جو ہے انویسٹمنٹ، جو انویسٹرز باہر سے آ رہے ہیں، ہم ان کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں اور ان ساری چیزوں پہ ہم کام بھی پروگریسو ہو کے دکھائیں، سو باقی کی جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونے کی، شراکت داری کی، کیا لگتا ہے، کیا ویژن ہے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری جو اپیرل انڈسٹری اگر آپ دیکھیں، اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. سر، ہمیں جوائن کیا ہے سید فخر امام صاحب نے، فیڈرل منسٹر فار فوڈ اینڈ سیکیورٹی ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام. سر، ہم سی پیک میں زراعت کے حوالے سے، ایگریکلچرل سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو بتائیں گے سر، زراعت کا معیشت سے کیا تعلق ہے اور یہ معیشت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور سی پیک میں اب تک جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کو لے کر کیا نئی پیش رفت ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، زراعت تو ہمارا ایک پلر ہے جی آف اکانومی، یہ بنیادی اس کا رول ہے ہماری معیشت میں، اور 19.3% جی ڈی پی کا حصہ ہے، اور انڈائریکٹلی 38% جی ڈی پی کا انحصار زرعی شعبے پہ ہے، اور تقریباً 38% جو ہمارے لوگ ہیں ان کی امپلائمنٹ کا بھی انحصار زرعی شعبے سے ہے. تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اور بیشتر آپ کے جو ہماری ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کا بھی بہت سے، خاص طور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، دوسری جو زرعی را مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی زراعت ہی سے جاتا ہے. چائنا کے ساتھ جو سی پیک میں ہمارے جاری ہے، اور اس میں کیونکہ ہم ہمارا اور ان کا اب سیکورٹی وائز اور دوسرے شعبوں میں جیسے تعلق رہا، اور کبھی ریسنٹلی ہمارے آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بیجنگ تشریف لے گئے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو ہمارا بیسکلی ایشو ہے وہ ہے ہمارا تحقیق کا، ریسرچ کو ہم کیسے ماڈرنائز کر سکتے ہیں، اور ہم جو اپنی ایگریکلچر ایجوکیشن کا معیار ہے اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں بائی ریوائزنگ آل آر کریکولم، جو کہ ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف، اور کاشتکار کو ہم نالج بیسڈ، ریسورس بیسڈ اور انفارمیشن بیسڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں چائنا ورلڈ لیڈرز میں آ چکا ہے.
تو ہماری کوشش ہوگی اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا، جب ہمارے ساتھ ان کا پہلے بھی تعاون رہا ہے پر اس کو ہم اس میں اضافہ کرنے کہ ہماری تصدیق ٹیکنالوجی ہے جو بنیاد ہے ہر چیز کی، کے ذریعے ہم ہر چیز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ان کے پاس ذخائر ہیں ان کے مختلف چیزوں کا اس کی بھی ہم ایکسچینج کریں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کریں، کو اڈاپٹ کریں پاکستان کی کنڈیشنز کے مطابق۔ پہلے بھی ہمارے کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے ان کے ساتھ خاص طور جو رائس پروڈکشن ہے ہائیبرڈ ورائٹیز بنائی ہیں چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں نے، اور اس کو بہت کامیاب گئی ہے۔ ان کی پروڈکشن جو ہماری لوکل کاسٹ رائس ہے اس سے 1.5-2 گنا زیادہ بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم ان کے ساتھ کوشش یہ کریں گے کہ اگر کاٹن میں ان کے پاس جو بھی ان کی مہارت ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوں، اور پھر چاہیں گے کہ ہمارا لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے، جو ہماری یہاں کی بیف پروڈکشن ہے، مٹن پروڈکشن ہے، اگر ہم اس کو کسی طرح سائنٹیفکلی ایبٹراز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کریں، اور ہمارا جو فائٹو سینیٹری سسٹمز ہیں، ہماری فائٹو سینیٹری لیبس ہیں جس میں چائنا اور ہمارا پہلے بھی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم عمل کر سکیں تو یقیناً ہمارے ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس سال جو تقریباً 7.5 ملین 75 لاکھ ٹن رائس ایکسپورٹ کے لیے ہے، یہ بات انہوں نے ہمارے ٹیم نے کہی تھی انہیں کہ ہم فوری طور پہ اگر آپ 2 ملین ٹن بھی ہمارے سے رائس لینا چاہیں تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس سال پوٹیٹو میں، جو کہ تقریباً 3 ملین ٹن پوٹیٹو ہمارے پاس وافر پڑا ہے اور گڈ کوالٹی ہے۔ تو اگر یہ 2 کموڈیٹیز ایسی ہیں جو کہ ہم فوری طور چائنا کو دے سکتے ہیں، پر ان کے ساتھ جو ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایگریکلچرل انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کریں، ان کی ہم کیپیسٹی بڑھائیں، ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ان کی بھی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ چائنیز میں ایک فرسٹ ورلڈ میں انٹر ہو گئے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی، اور ان کے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہائیلی اسکلڈ ہیں اور ان چیزوں کو کاشتکار تک پہنچاتے ہیں تھرو اے ویری efficient ایکسٹینشن سسٹم۔ تو ہم بھی اس طرز پہ اپنی ایگریکلچرل اکانومی ہے اس کو بھی فارورڈ لکنگ بنا کر، اور کاشتکار جو ہم کیونکہ ہمارے سائز آف ہولڈنگ آن دی ایوریج تقریباً 8 ایکڑ کے قریب اب ہو گئی ہے بیکاز آف لا آف انہیریٹنس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں سوائل سائنسز کی، پانی کے استعمال کی، ہائی ایفیشنسی سسٹمز، ڈرپ اریگیشن اور ایسے آن فارم واٹر مینجمنٹ، یہ وہ چیزیں جس کے اوپر پھر ہم نے ریسرچ کے ذریعے جو ہمارے لو ویلیو کراپس، ہمارے جو 5 ویلیو کراپس اس میں 4 کی طرح پروڈکشن ہماری اچھا سر اجازت دیں تو میں مہربانی سے ہوئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ ہم ہائی ویلیو کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فروٹس ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ ہے سر اس میں ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس ہم یہاں سے بھیجیں، اور ویجیٹیبلز اور لائف اسٹاک یہ وہ ہائی ویلیو چیزیں ہیں۔ فشری، اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اور چائنا کا مستقبل میں زیادہ ہی اس میں تعاون ہوگا۔ اچھا سر میں اسپیسیفک کوشچن ایک اجازت ہو تو کر لوں؟ جی ضرور۔ اچھا سر ریسنٹ جو حالیہ دورہ ہوا پرائم منسٹر کا، اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ تقریباً 7 سیکٹرز کو لیا گیا، جن میں ٹیکسٹائل، فٹ ویئر، فارماسیوٹیکل، ایگریکلچر، آٹوموٹیو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فرنیچر بھی تھا۔ خاص طور پہ اس میں ایگریکلچر کو جو ہے وہ بہت فوکس کیا گیا، اور انویسٹمنٹ اپرچونٹی آف پاکستان کے نام سے جو ہے وہ ایک ورکنگ پیپر بھی ادھر پیش کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ وہاں کی جو انڈسٹری ہے جو ایگریکلچر سے ریلیونٹ ہے وہ ادھر آئے گی۔
آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر ایگریکلچر کی جو لیبر اور لینڈ انٹینسیو انڈسٹری کس طریقے سے وہاں کی انڈسٹری پاکستان میں کس طریقے سے موو کرے گی؟ ابھی آپ نے فرمایا کاٹن، میز، ویٹ، آئل سیڈ کراپ اور میٹ اینڈ کاؤ انڈسٹری کے اوپر بھی آپ نے بات کی. سر اس کے اوپر یعنی کچھ ریڈکشنز بھی دی گئی ہیں، ٹیکس ایگزامپشنز بھی دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ کی مشینری کی جو اتنی امپورٹ ہوگی اس کے اوپر بھی ڈیوٹی فری کی جائے گی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، جہاں بھی جو بزنس کے ہوتے ہیں ان کو جہاں بھی سہولت ملتی ہے ان ٹرمز آف ایگزمپشن اور ان کو ایک فیوریبل انویسٹمنٹ کلائمیٹ نظر آتا ہے تو وہ وہیں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشنز ہوتی ہے نا، کہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو کمپیٹیٹیولی وہ چیزیں مہیا ہو رہی ہیں آن بیٹر ٹرمز تو یقیناً وہ پاکستان کو ترجیح دیں گے. اور پاکستان کی حکومت کو بھی اس چیز کا پورا احساس ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو انویسٹرز آ رہے ہیں باہر سے ان کے لیے ہم نے ماحول جو ہے انوائرمنٹ جو ہے بزنس انوائرمنٹ اس کو ہم نے فرینڈلی بنانا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہی میں نے بات جب کی آن ویلیو ایڈیشن، بہت سی ہماری چیزیں جاتی ہیں وداؤٹ ویلیو ایڈیشن، جیسے کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ آف اس میں ویجیٹیبل اور فوڈ میں $700 ملین ہے ٹوٹل پاکستان کی پر اینم. ہمارا یہ اسیسمنٹ ہے کہ جیسے چائنا کے ساتھ ہمارا اب یہ سلسلہ پہلے بھی تھا پر اس میں ہم زیادہ پرائورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے یہ چلے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے جہاں بھی ہم کر سکیں گے ٹو میوچل بینیفٹ تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اچھا سر، جس طریقے سے یہ ایگریکلچر پالیسی آفر کے اوپر بات ہوئی، انسینٹیوز کے اوپر بھی بات کی گئی ہے ورکنگ پیپر کے اندر ہی، فورن انویسٹرز کو بھی لایا جائے گا اور لینڈ لیز، کریڈٹ اور انکم ٹیکس پالیسی کے اوپر. ساتھ میں سر یہ سوال میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈ کی کلٹیویشن جو 31 ملین ہیکٹرز کے اوپر بات کر رہے ہیں، پھر فارم اینڈ مشینری میکینیکل ایڈوائس کے اوپر انہوں نے بات کی، ایگریکلچر ویلیو ایڈیشن پر بات کی اور کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر. سر یہ مختلف شعبوں کے اندر یعنی بلوچستان میں باقی علاقوں میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ سکوپ ہے اگر چائنیز انویسٹر یہاں پر کرتے ہیں تو کن کن ایریاز میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم ان کو ویلیو ایڈیشن دے سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں گے کاسٹ بینیفٹ ریشو ان کے لیے کیا آتا ہے. جہاں بھی ان کو کاسٹ بینیفٹ ریشو زیادہ نظر آئے گا وہاں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. سر اب بلوچستان تو ایک بہت ہی وسیع علاقہ ہے اور اس میں مثال کے طور پر اس وقت بھی آرگینک کاٹن کی پیداوار ہو رہی ہے بٹ شاید اس میں اگر چائنیز خاص طور پہ ان کی کمپنیز یا پرائیویٹ سیکٹر آگے اور وہاں کے علاقے کے لوگوں سے یا اسٹیٹ کے ساتھ جیسے بھی ہو جہاں بھی زمین سوٹیبل ہو جیسے کہ ہے 6-7 اضلاع میں ان کی جو کاٹن کی پیداوار ہے وہاں بہت اچھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اگر آ جائیں اور خاص طور آرگینک کاٹن کی آپ کو پتہ ہے کہ پریمیم جو ہے قیمت جو ہے وہ نارمل کاٹن سے 1.5-2 گنا زیادہ ہوتی ہے تو اس طرف ہم بلوچستان میں ایسے چیزیں لا سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے فروٹس ہیں جو کہ آرگینکلی اگائے جا سکتے ہیں. ان کے چیریز ہیں وہ بڑا اسپیشلائز کراپ ہے بلوچستان اور گلگت بلتستان میں اور وہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں وہ آرگینک فارمنگ کے ذریعے جہاں کی پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر کا استعمال نہ ہونے کے برابر. سر آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر میں یہ سیکٹر اور سب سیکٹر میں سر کاٹن کے اوپر بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں تو کافی ساری ڈیٹیلز ہیں لیکن ٹوٹل اوور آل شیئر جو ہے وہ 0.40 کا آ رہا ہے. یعنی اس میں آپ بڑھوتی دیکھ رہے ہیں کاٹن بیلز کے اوپر اور جو ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی اب کاٹن کی اور اس کی مینوفیکچرنگ میں زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے کاٹن پاکستان میں ایک زمانے میں ہم بہت آگے تھے اس وقت یہ بیٹی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. پاکستان ہم میجر کاٹن پروڈیوسرز میں جس نے بیٹی ٹیکنالوجی کو کانٹریکٹ کر کے ہم یہاں نہیں لے کر آئے. حال ہی میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہماری کاٹن ریوائول کے اوپر میٹنگ ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. اس میں ایک بیسک ایشو تھا کہ یہ جو بیٹی ٹیکنالوجی ہے اس میں انڈر دی چیئرمینشپ آف منسٹر فائنانس طریقے صاحب ایک کمیٹی بنی ہے. اس کمیٹی کا
हम 3-4 कॉलीग हम उस पर नेगोशिएट विद जो भी आलमी सतह पर जहाँ से भी हम बेहतर टेक्नोलॉजी मिले, उसमें चाइना भी शामिल है कि उसको हम अगर पाकिस्तान अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ला सके जिसमें हमें भी फायदा हो और जिसमें हमारी पैदावार में भी इजाफा हो, और फिर हम एक मतलब कॉटन की पैदावार में हद तक गिर जाए। क्योंकि देखना ये होता है कि कंपैरेटिव मुनाफा काश्तकार को किस में होता है। काश्तकार को जब मुनाफा कॉटन में नहीं हो रहा था और उसके मुतबादिल 3-4 क्रॉप्स ऐसे वो लगा सकता था जिसमें मकई थी, धान था, शुगर केन, तो उसने फिर कॉटन को निस्बतन कम कर दिया लगाना। इस साल हम खास तौर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी एक प्रायोरिटाइज फोकस है कि कॉटन का, क्योंकि कॉटन का हमें डायरेक्ट फायदा होता है सर। हमारी 60% तो एक्सपोर्ट कॉटन इकोनॉमी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कॉटन का रिवाइवल जो है गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस समर। अच्छा सर, ये जैसे हम ये सेक्टर फोकस हो रहे हैं, जिस तरह टेक्सटाइल पे फोकस हो रहा है, फुटवेयर पे जो हमारी सनतें जो थी हमने अब थोड़ा स्टडी के साथ चल रहे हैं, और मैं आपको खराज तहसीन भी देता हूं कि आपने जो अपनी जो एग्रीकल्चर में खास दे रहे हैं। अच्छा सर, एक और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे लोकल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। जिस तरह से चाइना तो जब इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने इधर आएगा, तो एग्रीकल्चर में खास तौर पे हम उनको कैसे ओरिएंटेशन दे सकते हैं अपने सीड से, बाकी चीजों से। और फिर इसके साथ में एक और सवाल ऐड कर देता हूं कि उनकी बच्ची है और वो एक हुकूमती अदारे में, एक पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में बतौर अकाउंटेंट काम करती हैं। उनकी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि उनका एक अपना घर हो अपनी बच्ची के लिए, लेकिन वो जिस आमदनी पे थी और जिस तरह यहाँ पे मुश्किलात आती हैं अपना घर ख़रीदने के लिए, तो वो उनके लिए उस वक़्त मुमकिन नहीं था। एक दिन शहाना साहिबा ने अखबार में इश्तिहार देखा एक स्कीम का, जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, और इस इश्तिहार में उनको बताया गया कि अगर आप 5 मरला या 10 मरले तक का घर या अपार्टमेंट ख़रीदना चाहें, जो कि छोटी जगह है, और अगर आपके लोन की लिमिट 1 करोड़ तक है या उससे कम, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अपने नज़दीकी बैंक में जाके अपनी दरख्वास्त जमा कराएं। शहाना साहिबा ने बैंक अल-फलाह की एक ब्रांच में अपनी दरख्वास्त इस कर्जे के लिए जमा करा दी। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के मशहूर म्यूज़िशन, सोशल वर्कर शहजाद रॉय और मैं शहाना साहिबा के फ्लैट में गए और हमने जाके उनको मुबारकबाद दी कि जब से उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा कराई, तो उसके तकरीबन 1 महीने के बाद ना सिर्फ उनकी दरख्वास्त अपना घर ख़रीदने की, अपना छोटा सा अपार्टमेंट ख़रीदने की मंजूर हो गई, बल्कि डिसबर्स भी हो गई। ये कहानी इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी है कि उनके लिए आम हालात में ये मुमकिन नहीं है कि वो अपना घर ख़रीद सकें। आज के हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि क्या अपना घर ना हो, क्योंकि मैनी ऑफ अस टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा घर है, लेकिन बेशतर आबादी इस मुल्क में वो है जिसका अपना घर नहीं है। तो शहाना साहिबा का ये ख्वाब जो पूरा हुआ, ये हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नैपडा और बैंकों ने मिल के स्कीम बनाई है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो कि उन लोगों के लिए
مارگیجز ہاؤسنگ فائنینس دیتا ہے جن کی صلاحیت صرف چھوٹے گھر خریدنے تک کی ہے، 5 یا 10 مرلہ تک. اگر 5 مرلے کا ہو تو اس پہ مارک اپ ریٹ 5% ہے، اور اگر 10 مرلے کا ہو تو اس پہ مارک اپ ریٹ 7% ہے. اس میں جو فرق ہے مارکیٹ ریٹ اور جس ریٹ پہ ان کو قرضہ مل رہا ہے وہ سبسڈی گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے، اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے کہ تقریباً جو ابھی ماہانہ خرچہ ایک انسان، ایک آدمی تقریباً اپنے رینٹ میں دے رہا ہے، اسی میں وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں. ایک ریئل سٹوری، اگر آپ 22 لاکھ کا قرضہ لیتے ہیں اس اسکیم کے تحت تو آپ کی ماہانہ قسط تقریباً 14,000 بن جاتی ہے، اور 14,000 ہی تقریباً وہی ہاؤس رینٹ ہے. لیکن اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا گھر کا کرایہ ہر سال اب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ میرا پاکستان میرے گھر کی اسکیم میں قرضہ لے لیتے ہیں تو اس کی ماہانہ قسط فکس ہوتی ہے اور ہر سال نہیں بڑھتا. اب میں شروع اس کہانی سے کرنا چاہتا تھا ایک خاتون کی، ایک بیوہ خاتون کی جو اپنی ایک بچی کے ساتھ رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کا خواب پورا ہو. اور میں آپ یہ کہنا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان کی ایک ویژن تھی کہ ملک میں ترقی کے لیے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر کو اور اس کے ساتھ ساتھ افورڈیبل ہاؤسنگ کو ہم نے ملک میں ایک نئے جوش کے ساتھ پروموٹ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جو پورا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس اور مارگیجز وغیرہ ہیں یہ ہمارے جی ڈی پی کی 1% سے بھی کم کے لیول پہ تھا. اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو بڑا کلیئرلی یہ پتہ تھا کہ اگر ہم دوسرے ممالک سے اپنا مقابلہ کریں تو ایک چیز بہت واضح ہے کہ ہمارا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس وہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. ایک، اگر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن بڑھے گی تو روزگار ملے گا لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو دن کی دہاڑی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ساتھ ایک گورنمنٹ یہ اسکیم لائے گی کہ ہاؤس لون کا سبسڈی دے مارک اپ پہ، کہ یہ ممکن ہو کہ گھر کی قسط افورڈیبل ہو، تو پھر لوگوں کا اپنے گھر کا خواب پورا ہوئے گا. جب وزیر اعظم صاحب نے یہ اسکیم شروع کی تو انہوں نے حکومت کے اداروں کو یہ ڈائریکشن دی کہ سب اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کو آگے بڑھانے میں ہر حکومتی ادارے کا کردار ہے. فائنانس ڈویژن نے اس کے پیسے دیے ہیں، اگر فائنانس ڈویژن اس کے پیسے نہ دیتی تو یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ اس قسط پہ اپنا گھر خرید سکیں. نیپڈا جو کہ پاکستان میں اس سارے کنسٹرکشن ہاؤسنگ کام کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ اور ایسے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بنائیں. اور اسٹیٹ بینک کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا انتظام، ایک ایسا نظام بنائیں کہ ملک میں بینکس کی جو برانچز ہیں اس طبقے کو سپورٹ کریں جس کی صلاحیت 5 یا 10 مرلہ کے مکان کی ہے. ہمارے ملک میں بینکوں کے اگر آپ کسی دکان میں بھی چلے جائیں تو کوئی ایسا شخص یا خاتون جس کی صلاحیت زیادہ نہ ہو تو لوگ ان سے رویہ اچھا نہیں کرتے. تو ہمیں ہدایت یہ تھی کہ ہم بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام بنائیں کہ یہ مارگیجز افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے چلنی شروع ہو جائے. ہم نے اس کام کو بڑھانے کے لیے بینکوں کے ساتھ مل کے 3-4 چیزیں کہیں. سب سے پہلے ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جس کی سربراہی میں خود کرتا ہوں. اس میں
جو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے بینکس ہیں, بہت ڈائنامک بینکس ہیں, ان کے پریزیڈنٹس ہیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں. اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی میں نے ابھی تک 45 سے زیادہ میٹنگز خود چیئر کی ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا. اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا کام یہ ہے کہ مارگیج فائنینسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے وہ کی جائے. دوسری چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی وہ یہ کہ انہی اور تمام بینکوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر کے اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کو آگے بڑھانے کا ایک راستہ بنایا. میں خاص کر شکر گزار ہوں آج بینکس کا کہ جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا, اور میں ریکویسٹ کروں گا آج جو ہمارے ساتھ بینکس کے پریزیڈنٹس فیصل آباد آئے ہیں اس میلے کے لیے, کہ اگر آپ 1 منٹ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوں تو ہم سب آپ کا اپلاز کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سارے بینک کے پریزیڈنٹس اگر 1 منٹ. رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ویژن کی روشنی میں میرا گھر میرا پاکستان کی اسکیم کے تحت حکومت لوگوں کو گھروں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کر رہی ہے. پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں. حکومت لوگوں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے. 5 مرلہ کے مکان پر 5% مارک اپ ریٹ ہے, جبکہ 10 مرلہ مکان پر 10% مارک اپ ریٹ ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس پر کام جاری ہے. ایسا کہنا ہے رضا باقر کا گورنر اسٹیٹ بینک جو کہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کلٹیویشن جاری تھی. اس 6 ملین کا جو یہ اسکیم بنی تھی اس کے ذریعے سے کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا. اب یہ دوبارہ کیونکہ اس چیز کا بھی ایک ریکرنس ہو رہی ہے تو اس میں حکومت پاکستان کی یہ ٹوٹل کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو کسی طرح کم کریں, اور اس میں جو ہماری ملک کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کو ہم لانے کی پوری کوشش کریں گے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کی ریسرچ جو ہمارے انرجی شعبہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم خاص طور پہ ایک ٹوٹل لے کر آئیں تو اس کو ہم اپڈیٹ کریں اپنے ریسرچ سینٹرز کو, اور اس کے ذریعے جو پاکستان کی اپنی پالیسی ہے, ہماری اپنی انوائرمنٹ ہے, ہمارے اپنے جیسے بھی سوائل کے اوپر آپ نے سیلنٹی کی بات کی, اور پانی کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر ہمارا ڈرینیج سسٹم اور ہمارے جتنے بھی آن فارم واٹر مینجمنٹ, جس میں جب ہم اپنی فیلڈس کو سیدھا کرتے ہیں تھرو لیزر لیولنگ, یہ ٹیکنالوجیز ہے, اور اس میں ہمیں مینوفیکچرنگ آف ایگریکلچرل مشینری میں میرا خیال میں ہم چاہیے کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. اس میں بہت ہی ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ آ سکتا ہے کیونکہ اس کی ہمیں نہایت ضرورت ہے, اور میکنائزیشن کا ہمارا ہمیں مستقبل میں انتہائی ضرورت ہے, اور اس میں میرا خیال میں چائنیز کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس سے ہم بہت مستفید ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. سر ہم نے ڈیٹیل سنا, رائٹ سر. میں یہ پوچھنا بھی چاہ رہی تھی پر ان کے پاس وقت بہت کم تھا کہ میں صوبوں کے انٹرسٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں. وفاق اگر کوئی مسائل کے حل کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بنا رہا ہے جو کہ بڑے پیمانے پہ کافی ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے, رائٹ, لیکن کیا صوبے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور کیا وہ اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ ہاں اتنے اس پہ ان کو ڈیولپمنٹ چاہیے؟ دیکھیں جی, ابھی جیسے فخر امام صاحب نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی, انہوں نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر پوری چیزوں کو کور کیا. میں نے اس میں سے پوچھا جیسے کارپوریٹ ایگریکلچر کو جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے, جو ورکنگ پیپر دیا گیا اس میں بھی کارپوریٹ ایگریکلچر کی بات کی گئی ہے. پھر ایگریکلچر کریڈٹ کے اوپر بات کی گئی, 1.7 ٹریلین کو جو ہے وہ تقریباً 2022 اور 23 کے اندر اس کا ٹارگٹ بنایا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو کارپوریٹ ایگریکلچر پالیسی بنائی گئی ہے اس کے اندر جو ٹیکس پالیسی ہے آپ کا ویور دے دیا,
لینڈ اینڈ لیز کریڈٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ریفارمز ڈیولپ کر دیے گئے اور تاکہ وہاں کے چائنیز انویسٹر میکسیمم تعداد میں آئیں. آپ کو یہ اطلاع کے لیے عرض ہوگا کہ 100 ایکڑ کے قریب چلی کی آپ کے ایک ایگریکلچر فارمنگ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے بہت سارا اور کچھ آنا باقی ہے. میں نے جس طریقے سے بات کی فارم ان پٹ مینوفیکچرنگ یہ چیمبر کا کام ہے, ان سے ایسوسیٹڈ بزنس کمیونٹی کا کام ہے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ انپٹ کرنا پڑے گا. پھر فارم اور مشینری اور میکینیکل ڈیوائس کے اوپر پاکستان نے تقریباً سبسڈیز دی ہیں تقریباً 50 سے 80% کے قریب. اچھا, امپورٹ آف مینوفیکچرنگ جو فارم مشینری ہے اس میں ان مینڈ ایگریکلچر وہیکل, ہارویسٹرز, ٹریکٹرز اور ہائی ایفیشنٹ ایریگیشن سسٹمز. ہائی جو ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم جو ہے وہ چائنا کی طرف سے آئے گا اور میکسیمم انڈسٹری کو آپ کو ملے گا. جب وہ آئے گا تو obviously اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ہمارے بہت زیادہ آ جائیں گے. اسی طرح میں ایگریکلچر ویلیو ایڈیشن کے اوپر بات کرتا چلوں, کیونکہ ہم شروع ٹیکسٹائل پہ کر رہے تھے لیکن ابھی میں نے اس کو وہاں سے سلسلہ توڑ کر تھوڑا سا ہم آگے آ گئے. تو اچھا ہو گیا کہ ہم نے کیونکہ کاٹن یارن کے اوپر بات کی اور اس کے بعد سے ہم پلٹ کے ایگریکلچر پہ آئیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھا لنک اپ ہو جائے گا. اب یہاں دیکھیں کہ ایگریکلچر ویلیو ایڈیشن کے اوپر بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 پروڈیوسر میں ہے. اس میں ویٹ, رائس, کاٹن, شوگر کین, مینگو, ڈیٹس, اورنج اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کے جو آرگینک ایسنس ہے وہ میکسیمم تعداد کے اندر آپ سے یہاں سے نکلیں گے. اب آگے یہی تو کارپوریٹ فارمز کے اوپر چلے جائیں. کارپوریٹ فارمنگ پاکستان کے لیے نئی تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر اتنا پرسنٹ میں کام نہیں ہوا. تو چائنا اس کا ایکسپرٹ ہے اور آپ کی جو کارپوریٹ فارمنگ کا, یعنی آپ کے اندر اب دیکھ لیں, آپ نے پوچھا کہ صوبوں کا کیا ہوگا. اس میں دیکھیں جی جو ورجن ایئربل لینڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو اویلیبل ان ساؤتھ بلوچستان ہے, چولستان ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, جی بی ہے. اب یہ دیکھیں کہ واٹر ریزروائر جو ہیں وہ کرنٹلی جو آپ کے ایریگیٹڈ سسٹم کو ہے وہ بہتر کریں گے. آج تک آپ نے سنا تھا کہ یہ بلوچستان, چولستان اور جی بی کے جیسے جگہوں کے اوپر وہاں پہ ہارویسٹنگ زیادہ ہوگی, ہمیں ایسی سوئل چاہیے جہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کی ضرورت ہو. تو چائنا اس ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کر چکا ہے, وہ جانتا ہے, اس کے اوپر مہارت حاصل کر لی. پھر ایک آپ نے بات کی کہ صوبوں کا کیا معاملہ ہوگا, تو میں آپ کے سامنے یہ صرف عرض کر دوں کیونکہ فخر امام صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا, میں صرف تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 20.8 میٹر ہیکٹر جو لینڈ ہے وہ تقریباً کلٹیویٹیبل ہے. اس کے علاوہ جو 5.33 میٹر ہیکٹر جو ہے جو وہ افیکٹڈ ہے سلینٹی سے. اچھا, یہ جو بنجر زمین ہو جاتی ہے جس کے اندر نمکیات آ جاتے ہیں اور ایسی زمین ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو نہیں دیتا, تو چائنا اس چیز کا ایکسپرٹ ہے. تو وہاں کے انویسٹرز جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے اس کی سلینٹی کو دور کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں لیکن اس کو ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ جو سی پیک اتھارٹی کی طرف سے جو فریم ورک دیا گیا وہ اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے جو سیلینٹی کو سندھ کے اندر 40% کے قریب ہے اور ادھر 9% بلوچستان کے اندر ہے. تو یہ سٹڈی جو کر کے دی گئی ہے وہ منسٹری آف انوائرمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان FAO کی طرف سے کر کے دی گئی ہے اور ICARDA کی طرف سے. تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے کہ بڑی ریسرچ کے ساتھ اس کو لے کر جا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر میں کچھ اور باتیں کر رہا ہوں کہ میرانی ڈیم پروجیکٹ جو ہے وہ لوکیٹ کر رہا ہے. اس کے اندر یہ دشت ریور جو ہے ایریگیٹ کرے گا تقریباً 33,200 ایکڑ کو آپ کی جو ورجن لینڈ ہے اس کو یہ بنائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ کی کولاوا, دشت, بلگار, نگوار اور کیچ. مہمان نے جوائن کیا ہے عمران محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. وقت دینے کا شکریہ. سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے, آج ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سی پیک کے تحت جو ہے نیو انویسٹرز کو فروغ دے رہے ہیں اور وہ نیو انویسٹمنٹس کریں گے پاکستان میں. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر اس سی پیک کے منصوبے کو لے کر؟ دیکھیے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سی پیک ہے ایک یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے. اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بیس اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی جو اس وقت سال کا ٹارگٹ ہے 2022 کا 20 بلین کے قریب رکھا گیا. اس میں سب سے بڑی ابھی ہمیں یہ خوشی کی بات ہے کہ سی پیک ایک بہت بڑی ایک پاکستان کی مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے
چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ B2B کی میٹنگ ارینجمنٹ کریں. جیسے مین میڈ فائبر ہے وہ بہت ضروری ہے, جس کے لیے اگر وہاں پاکستان میں جو چیز 1000 ٹن کے قریب بنتا ہے لیکن ریکوائرمنٹ ہماری 3000 ٹن کی ہے, تو 2000 ٹن جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے چائنا سے. اگر یہی مین میڈ فائبر کی فیکٹریز جو ہے ادھر پاکستان میں لگ جائے, جیویز کرنے کو تیار ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو جیویز کرنا چاہ رہے ہیں کہ چائنیز کمپنی کے ساتھ جیویز کریں. اگر مین میڈ کی فیکٹریاں لگ جائے اس سے 2 چیزوں کا فائدہ پاکستان کے لیے ہوگا. ایک تو جو ہمارا جو فارن چینج جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا, اور یہاں چیزیں بنیں گی اس کو تیار کر کے ہم ایکسپورٹ کریں گے, اور ایکسپورٹ ہماری انشاءاللہ 30 بلین کے قریب ہی کراس کر سکتی ہے. اور سیکنڈ اس پہ یہ سب سے ضروری یہ چیزیں ہیں گورنمنٹ کے لیے, جیسے اس پہ گرے فیبرکس ہے جس کو ہم مائکرو فائبرکس کہتے ہیں, وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے چائنا سے, پھر یہاں سے ہم اس کو ویلیو ایڈڈ میں چینج کر کے اس کو میڈ اپ کی شکل میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری جیسے یورپ ہے اور USA ہے, وہ اگر یہ جو مائکرو فائبر ہے اگر یہاں بننا شروع ہو جائے, یہاں پہ آ جائے, تو اس سے بننے کے بعد پاکستان سے یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے ڈیوٹیز نہیں ہے. یہ سب سے ضروری ہے کہ اس پہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ سی پیک ایک بہت آگے کہا کہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں. اچھا سر, ڈاکٹر حسنین جاوید ہیر, آپ اجازت دیں تو سوال کریں. جب شپ آتا ہے تو 30 ڈیز لیتا ہے. اگر یہ بائی روڈ ہمارا اسٹارٹ ہو جائے, آنا شروع ہو جائے, 7 ڈیز میں ہمارے پاس پہنچے گا اور ہماری کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. اگر ٹریڈ ہم $15,000 40 فٹ کا دے رہے ہیں اس وقت چائنا سے, تو یہ ہمیں $5,000 سے بھی کم پڑے. اچھا سر, اجازت ہو تو سوال کر لوں ڈاکٹر حسنین جاوید ہیر. جی. اچھا سر, یہ جو خاص طور پہ جو اس چیپٹر کو ہم جو یہ کر رہے ہیں, سوالات کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو انویسٹمنٹ اپورچونٹی ان پاکستان کے اوپر بات ہوئی, اور یہ خاص طور پہ ورکنگ پیپر جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے چائنا کو دیا گیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جن کے اندر ٹیکسٹائل, فٹ ویئر, فارماسیوٹیکل, آٹوموٹیو سیکٹر, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایگریکلچر. اور خاص اس میں جو ٹیکسٹائل ہے اس کے اوپر آپ سے ہم نے چاہتے ہیں کہ اس کا اوور ویو ملے. یہ بات آپ کی درست ہے, تو یہ اپورچونٹی آپ تک پہنچی, آپ کو پتا چلا کہ یہ ورکنگ پیپر دیا گیا ہے جس کے اندر جو آپ کی مینوفیکچرنگ سے ریلیونٹ ہے, ٹیکسٹائل سے ریلیونٹ ہے, آپ کی جو مشینز ہے ان کو تقریباً 100% امپورٹ کی ڈیوٹی فری کرنے کی بھی جو ہے وہ پیشکش دی گئی ہے. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں, جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ جو ہے وہ 17% تیزی سے اضافہ ہوا, اور اکتوبر 2021 میں 1.6 بلین امریکی ڈالر کی سطح کو برقرار رکھا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کمپیٹیٹیونیس اور جو کمپیٹیٹر پاور کے حساب سے اگر گیس کے نرخوں اور باقی ساری چیزوں کے اندر مل جائے, اور چائنا سے اپورچونٹیز جو آ رہی ہیں اور انویسٹمنٹ کے اوپر بنائی گئی ہیں, اور یہ ورکنگ پیپر جو ہے انویسٹمنٹ اپورچونٹی ان پاکستان کے نام سے دیا گیا ہے, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کتنا پوٹینشل ہے, ہم ان کے ساتھ جیویز کر کے بہترین طریقے سے صنعتوں کو چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ نے بہت اچھا یہ کوشچن کیا. دیکھیں, انفارمیشن کے لیے ایز اے ایکسپورٹر جب ہم امپورٹ کرتے ہیں آلریڈی, ہم اس پہ نہ GST پے کرتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی ڈیوٹیز پڑتی ہیں. ہمارا بیس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ الحمدللہ, آپ کو پتا ہے کووڈ کے دنوں میں پرابلم تھی, اور پاکستان میں بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہ پاکستان سے ریڈی ہیں, اور بھی ریڈی ہے پاکستان سے امپورٹ کرنے کے لیے. تو چائنا, بعد میں آپ کو آگے کہا کہ چائنا سے جتنی پروڈکٹس ہماری مینوفیکچرنگ ہے ہم اپنے ادھر تیار کرتے ہیں, اس کی 70% ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. اس کا را مٹیریل ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں, یان جو ہے آپ کا جتنا فائبر ہے اس کا وہ چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد گرے مائکرو فائبر چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے, را مٹیریل ڈائس کیمیکل چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے. اگر یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری پاکستان میں لگ جائے گی سی پیک کے تحت, جیسے فیصلہ آباد میں علامہ اقبال اسٹیٹ ایک بہت بڑا ایک بڑھ رہا ہے, وہ بھی سی پیک کے اندر ہے, اس میں کافی لوگ جوائنٹ وینچر کے لیے تیار ہے. یہ بہت اچھا انسینٹیو جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی چائنا سے بھی ہو کے آئے ہیں, اور پچھلے 15 دن پہلے وہ فیصلہ آباد آئے تھے, ہماری بڑی ڈیٹیل میں وہاں کی میٹنگ ہوئی ہے, اور ہم یہ چاہ رہے تھے یہی کہ جوائنٹ وینچر کمپنیز کے ساتھ چائنا کے ساتھ وہ, اس کے بعد جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں
اگر ادھر مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے, ایک تو کاسٹ بھی ہماری کم ہو جائے گی, آلریڈی آگے بھی کم ہو رہی ہے. چائنا سے چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہماری کاسٹ کم ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی نسبت, چائنا ہمیں سستا پڑتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں سب سے بڑی پرابلم جو چائنا سے ہو رہی ہے وہ فریڈ کی پرابلم ہو رہی ہے. وہ ہمیں یہ چاہیے کہ بائی روڈ یا ٹرکنگ جتنی سے جلدی وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ بائی ٹرکنگ آنی شروع ہو جائے. تو یہ ہماری انویسٹمنٹ, اور اس میں جو جوائنٹ وینچر بھی اور کئی مینوفیکچر ریڈی ہیں جو چائنا کے ساتھ مل کے لگانے کو تیار ہیں. یہاں پہ یونٹس ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے, جس پہ لومز بھی دیکھ لیں کہ لومز کے لیے بھی جو چائنا کی لومز ہے, کیونکہ چائنا آلریڈی پاکستان سے گرے لے رہا ہے. وہ اس لیے لے رہا ہے کہ ان کو پاکستان سستا پڑ رہا ہے. اگر وہی یہاں پاکستان میں بننا شروع ہو جائے تو انفراسٹرکچر اگر پورا کمپلیٹ ہو جائے تو امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی, جو ان امپلائمنٹ جو لوگ ہیں, سر جیسے آپ نے لیبر بھی ہے وہ بھی ہو جائے گی. آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ چیمبر کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور پورے پاکستان کا ہی آپ تقریباً اوور ویو دے رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیا جو سی پیک اتھارٹی ہے ان کا اور آپ کا جو ڈسکشن اس ورکنگ پیپر کے متعلق ہوئی, کیا آپ کے جو معاملات ہیں, یعنی اگر پوائنٹس کے اندر دیکھ لیے جائیں تو کیا کیا چیزیں ریکوائر ہماری طرف سے ہیں, اور وہاں کی جو اپرچونٹی ہیں, جو انویسٹرز ہیں وہاں تو آنا چاہتے ہیں, پھر سیکٹر سٹڈی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں تھوڑا سا اگر عرض کر دوں تو تقریباً پاکستان جو ہے اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تو بہت بڑی ہے, لیکن 5% بھی اسٹاک ایکسچینج میں درج نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ تقریباً 423 ٹیکسٹائل صنعتیں کام کر رہی ہیں. ٹیکسٹائل میں تقریباً یہ 11.3 ملین جو اسپینڈلرز ہیں, اور 3 ملین روٹرز ہیں, 4 لاکھ پاور لومز ہیں, 18,000 بنائی کی مشینیں, 5.2 بلین مربع میٹر کی پروسیسنگ صلاحیت پر مشتمل ہے. اسی طرح 7 لاکھ صنعتی اور ڈومیسٹک اسٹیچنگ مشینیں اور 1 لاکھ کے ٹن کے قریب گنجائش